नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बना आतना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह यूसुफ मक्की सूरत है। थोड़ा सा अगर हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे तो इसको हम ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे और इससे अपने लिए बेहतरीन तरह के ऐसे असबाक ले सकेंगे जो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे लोगों से डील करने में और अपने गमों को और अपनी परेशानियों को और अपने दुखों को उनसे डील करने में। तो मक्की सूरत है, आमुल हुज़न में नाजिल हुई। आमुल हुज़न जानते हैं क्या है? आमुल हुज़न गम के साल को कहते हैं। नबूवत का 10वां साल जब हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हो गई और इसके साथ साथ क्या हुआ, कुरैश मक्का की भी आप पर ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। आप अंदरूनी तौर पे भी कमज़ोर हुए थे क्योंकि आपकी सबसे प्यारी ज़ौजा दुनिया में नहीं रही थी, आपको सपोर्ट करने वाले चचा दुनिया से चले गए थे और उसके बाद बैरूनी तौर पर बाहर से रिश्तेदारों का प्रेशर उनके हाथों सताए जा रहे थे और इन हालात में ये सूरत नाजिल होती है। इसमें सब्र और तकवा की ऐसी मिसालें हैं कि जो इंसान के मुश्किल वक्त में अगर इंसान उनको याद रखे तो उसको बहुत फ़ायदा दें। एक ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि जो शख्स गमगीन हो वो सूरह यूसुफ को पढ़े तो उसका गम जाता रहेगा। अब अगर हम इस बात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब नहीं भी करते तो भी सब्र और तकवा की ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो इंसान गमगीन हो और इसको गौर से पढ़े तो ये गम दूर करने वाली है। 111 आयात हैं, 16 कलिमात हैं, 12 रुकुआत हैं इस सूरत के। और फिर थोड़ा सा पस मंज़र जानने के लिए हम ये भी देखेंगे कि ये सूरत ऐसे उतरी क्यों, एक ही स्ट्रेच में एक किस्से के तौर पर क्यों बताई गई। कुरैश मक्का जो थे वो अक्सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर, आपके नबी होने पर हर्फ उठाते थे, उंगली उठाते थे और उसी को प्रूव करने के लिए एक मरतबा यहूद के साथ मिलकर उन्होंने साजिश की कि आप हमें कोई ऐसा सवाल बताएं जो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखें और आप उसका जवाब ना दे सकें ताकि हम अपनी बात में सच्चे हो जाएं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह हम झूठा साबित कर सकें। तो इस पे बहुत गौर के बाद यहूद ने एक सवाल निकाला और वो ये था कि ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि ये बताइए कि यहूद का जो मस्कन है वो तो शाम के इलाके के लोग हैं, फ़लस्तीन का इलाका उनका मस्कन है, तो ये लोग मिस्र कैसे जा पहुँचे? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको मिस्र में फ़िरौन से निजात दे कर लाए थे। अभी आगे इंशाल्लाह आ रहा है, हम पढ़ेंगे उसको भी। तो अब ये देखिए कि ये क्वेश्चन उनके सामने रखा गया क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आपने कहीं ट्रैवलिंग नहीं की थी, आपका इतना एक्सपोजर नहीं था, आपके ज़माने में गूगल तो नहीं था कि वो एक क्लिक करते और पूरी दुनिया खुल जाती उनके सामने। फिर इसीलिए आगे जब सवाल दिया गया तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा, बनी इसराइल जब मिस्र में कैसे जा पहुँचे, तो इन्हें अहले मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए हज़रत मूसा मबूस हुए। और जब कुफ़ार मक्का ने सवाल किया तो उसी वक्त एक ही स्ट्रेच में पूरी की पूरी सूरत आपकी ज़बान से मुसलसल अदा होती गई। और हकीकत यह है कि इस सवाल के जवाब से उस वक्त ना आप वाकिफ़ थे, ना आप कुछ जानते थे और ना आपको इल्म था, और एक ही स्ट्रेच में पूरी सूरत आपकी ज़बान पे रवां हो गई और इसके जवाब में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी की पूरी दास्तान भी आ गई और कई ऐसी बातों की तरफ वाज़े इशारे पाए जाते थे जो कुफ़ार मक्का आपके साथ ट्रीटमेंट रखे हुए थे, उसको वो भी काउंटर कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिल रही थी। तो हम ये सूरत देखते हैं कि यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फ़रमाया। अलिफ लाम रॉ हरूफ मुक़त्तआत, इसके बारे में हम शुमार दफ़ा आपको बता चुके हैं कि जहाँ जहाँ ये हरूफ मुक़त्तआत आते हैं उसके साथ ही किताब की अज़मत बताई जाती है। तिल का आयातुल किताब, ये किताब है की आयात हैं, अल मुबीन रोशन वाज़े, यानी इनको समझने में, इनको समझ कर पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है,
ان کے سمجھ آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کسی کو. انا انزلناہ قرآنا عربیًا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. کیوں اتارا عربی زبان میں؟ لعلکم تعقلون، کہ تاکہ تم سمجھ سکو. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جتنی وسعت عربی زبان میں ہے اور جو قرآن کا معنی و مفہوم عربی زبان اٹھا سکتی تھی وہ کوئی اور زبان اٹھا نہیں سکتی تھی. ان کے ہاں مشہور ہے کہ ان کا کوئی ایک سپیکر اگر کوئی لائیو کانورسیشن کرتا تو وہ گھنٹہ گھنٹہ بھی اگر اپنی سپیچ ڈیلیور کرتا تو وہ کسی ایک لفظ کو بھی ریپیٹ نہیں کرتا تھا. ان کے پاس ہر سٹیج کے لیے ایک مختلف لفظ موجود تھا. مثال کے طور پر اگر آپ مٹی کا دیکھتے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو کہیں مٹی کے لیے تراب کا لفظ آتا ہے، کہیں سلسال کا آتا ہے، کہیں کلفخار کا آتا ہے، اور یہ سب مٹی کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں، سلسال کھنکتی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ سٹیجز ہیں مٹی کی، اور وہ عربی زبان کی ہی وسعت ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک الگ لفظ ہے. ایون اگر آپ دیکھیں تو ایک موت کے لفظ کے لیے ہی عربی میں کتنے ہی لفظ، شعوب، فنا اور پتہ نہیں کون کون سے لفظ ان کے پاس موجود تھے. اور یہ جو اسی لیے رسول یہاں فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیًا، کیونکہ بہت ہی زیادہ زبان دان لوگ تھے، یہ بہت وسعت تھی ان کی زبان میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زبان میں اپنا کلام اتارے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو احسن القصص بیان کر رہے ہیں. احسن القصص کیا ہے؟ قصوں میں خوبصورت ترین قصہ. احسن القصص، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفائڈ احسن القصص کہہ رہے ہیں. آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے لیکن کسی قصے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہر نہیں ہے کہ یہ بیسٹ ہے. سورہ یوسف کا جو قصہ ہے، سورہ یوسف میں جو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ قرآن عربی زبان میں آیا تاکہ تم اس کو سمجھو. اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین طریقے میں واقعات اور حقائق تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان سب چیزوں سے بے خبر تھے. میں جب اس کو تیار کر رہی تھی تو میں آج سوچ رہی تھی کہ کیا منظر ہوگا نا جب آ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سازش کرتے ہوئے سوال رکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک ہی گو میں پوری سورت جاری ہو گئی. اور اس صورت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنتم من قبلہ لمن الغافلین. وَإِذْ قَالَ یوسف، جب کہا یوسف نے. اب یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام بچے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی جو ڈسکرپشن اور جو تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. یوسف الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف الکریم عزت والے، ابن الکریم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، نبی کے بیٹے، ابن الکریم اسحاق علیہ السلام کے پوتے، ابن الکریم ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے. تو اگر آپ یہ نسل ہی دیکھیں تو کیا نسل ہے خوبصورت. تو یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے اور سورج ان کے والد اور چاند ان کی والدہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب حضرت یوسف جو تھے وہ قابلیت رکھتے تھے، حضرت یعقوب جو تھے وہ نبی تھے اور وہ پہچان چکے تھے کہ میرے اس بیٹے میں کچھ اسپیشل کوالٹیز ہیں. اب جب بیٹا آ کے خواب سنا رہا ہے تو جواب میں باپ نے، چونکہ باپ جو تھا وہ بہت صاحب حکمت تھا اور نبی تھا، اور وہ سب کچھ نوٹس کر رہے تھے کہ بھائیوں کا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور حضرت یعقوب بھی جو تھے وہ ان کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ تھا کیونکہ وہ ان کے طریقے پر تھے. تو کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. بڑے محتاط الفاظ میں منع کر رہے ہیں ورنہ وہ تیرے در پہ ہو جائیں گے. مراد کیا ہے؟ تجھے نقصان دیں گے. اور یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے بھائی تو ہیں ہی ایسے، وہ کریں گے، تمہیں نہیں پتا وہ کیا کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا آپ اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھتے جائیں. جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم پہلے دوسروں کی برائیاں بتاتے ہیں. یہاں پہ وہ اپنے بچوں کی برائیاں، اپنے ایک بیٹے کو اپنے دوسرے بیٹوں کی برائیاں نہیں بتا رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فکیدوا لک کیدا. وہ چالیں چلیں گے تیرے خلاف. اور کیوں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ برے ہیں، اس لیے کریں گے ان الشیطان للانسان عدو مبین،
اصل بات تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آدمی کا، انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اور پھر حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب دیکھا. تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، تجھے چن لے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. مراد کیا ہے؟ والد پہچان گئے تھے نا کہ میننگ فل خواب ہے، یعنی تجھے حکمت دے گا، تجھے بصیرت دے گا. تیرا رب تجھے بصیرت عطا ہوگی، تو باتوں کی تہ تک پہنچ سکے گا، سمجھ سکے گا باتوں کو. اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. اب یہاں پر پھر وہی بات یاد کیجئے کہ یہاں پہ ان کے نسب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف حضرت یوسف ہی نہیں تھے اس میں نیک، یا حضرت یوسف ہی نبی نہیں تھے، بلکہ کون کون نبی گزرا؟ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب جو پوچھ رہے تھے نا آ کے اہل مکہ، ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں تھیں. اور یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، اب یہ دونوں ایک ماں سے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پورے کا پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے. چلو یوسف کو قتل کرو، اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے. اب یہ دراصل حسد تھا نا، اس حسد سے ان کو اس قدر تکلیف تھی حضرت یوسف سے کہ انہوں نے اس حد تک پلاننگ کر لی کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں. اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ اس کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں، اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم نے کل پڑھا تھا نا شیطان کے بارے میں، تو پہلا جو جرم وجود میں آیا تھا اللہ کی نافرمانی کا، وہ حسد کی وجہ سے ہی تھا. اب یہاں پر کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ اچھا چلو ہم اس کو لے جاتے ہیں اور ہم اس کو مار کے پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی وجہ توجہ تمہاری طرف ہو جائے. اور بہت سے لوگ جو ہیں مسائل کا حل یہی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے معاشرے میں کیا حالات ہو چکے ہیں. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. پیغمبر کی اولاد ہیں ہم نیک لوگ ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ویسے ہی، تو کوئی بات نہیں ہے، گناہ کر لیں گے اس کے بعد پھر نیک ہو جائیں گے. اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے گا. اور اس پر جا کر انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. آپ دیکھیے کہ اس پلاننگ کو چیک کیجئے، یہ کس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کس قسم کی یہ ٹریپ سیٹ کر رہے ہیں حضرت یوسف کے لیے، اور کتنی گھناؤنی سازش تیار کر رہے ہیں. اور اس گھناؤنی سازش میں کیا کیا تھا؟ قطع رحمی تھی، باپ کی نافرمانی تھی، ایک چھوٹے معصوم بے گناہ بچے پر ظلم بھی تھا. کہا جاتا ہے حضرت یوسف 10 سے 12 سال کی عمر کے تھے. اور ایک قابل احترام بوڑھے انسان کی جو نبی بھی ہے اس کو تکلیف دینا تھا، جو باپ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑے گناہ تھے جن کی یہ پلاننگ کر رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں ہم نیک بن جائیں گے بعد میں. پھر اپنے باپ کے تمام حقوق کو پامال کر رہے ہیں، بڑھاپے کی عالم میں ایک چھوٹے اور پیارے بچے کی جدائی ڈال رہے ہیں باپ کے لیے. کیسا غم دینا چاہ رہے ہیں باپ کو، حالانکہ جانتے تھے کہ اس چھوٹے اور ننھے معصوم بچے سے بے پناہ محبت ہے باپ کو. تو آپ سوچیں کس قدر سنگ دلی شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی صرف حسد کی وجہ سے. پھر کمزور بچے کو کمزوری کی حالت میں قدم قدم پر باپ کی نگہداشت و حفاظت کی ضرورت تھی. آپ دیکھیے اتنا بڑا گروپ تھا جو ایک ماں سے تھا، اور یہ 2 بچے تھے چھوٹے تھے جو ایک ماں سے تھے، تو یہ کیسا کیسا ٹارچر دیتے ہوں گے ان کو. اور پھر اس کے بعد سوچے یہاں تک آ گئے کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ پلاننگ کی اور کہا کہ اچھا چلو قتل نہیں کرو، ان کو جا کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، والد کے پاس، اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھیجیے ان کو، کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چل چگ لے گا، کچھ کھیل کود سے دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے. اب جانتے تو تھے دل میں کہ میرے جو بچے ہیں آپس میں ان کے دلوں میں کیا چیز ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، جب کہ تم اس سے غافل ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کو باقی بچوں سے محبت نہیں تھی، محبت تو تھی، ڈیفینیٹلی باپ تھے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش کر دیتا ہے، آپ کی نافرمانی کا کوئی جملہ زبان سے ادا نہیں کرتا، ہر وقت وہ آپ کا احساس کرتا ہے. تو وہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ دل اس کی طرف جھکتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو ایک بچے سے محبت ہے اور دوسرے سے نہیں.
اگر محبت نہ ہوتی تو وہ اس طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے بیٹوں سے کہتے کہ مجھے ڈر ہے بھیڑیا کھا جائے گا، حالانکہ وہ جانتے تھے، وہ نبی تھے، بہت زیادہ حکمت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کھا گیا تو ہم تو بھی بہت ہی لوزرز ہو گئے، ہم تو اتنا بڑا جتھا ہیں، ہم تو بڑے نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے وہ حضرت یوسف کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ کہا جاتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب یہ ان کو لے کے نکلے، ان کو بہت بری طرح سے یہ سنب کر رہے تھے، ان کو گالم گلوچ کر رہے تھے، ان کو ساتھ ساتھ ہٹ بھی کر رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ 9-10 سال کا بچہ اور اتنے بڑے جتھے کے قابو آ جائے۔ یہ 11 بھائی تھے اور یہاں پہ یہ جو بھائی تھے سارے، یہ سب ان کی اگینسٹ تھے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ان کو ڈال دیا کنویں میں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت یوسف پہ کہ ہم ان کو ضرور ایک وقت آئے گا جب تم جو انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ وہ تم ان کو جتاؤ گے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے، یوسف ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین کریں گے یا نہ کریں، چاہے ہم سچے ہی ہوں، یعنی ہم سچ بھی بولیں گے نا تو آپ نے نہیں ماننا، آپ کو تو ویسے ہم سے محبت نہیں ہے۔ آپ ذرا ایٹیٹیوڈ چیک کریں ان کا کہ یہ فوراً والدین کو اوپر سے آتے ہیں اور بات ہی نہیں کرنے دے رہے کہ ابا جان ایسے ایسے ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ والد دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑیا قمیض تو خون لگ گیا قمیض پر، لیکن بھیڑیا قمیض کے اندر سے ثابت قمیض سے بندہ نکال کے کھا گیا، یعنی قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے اور خون لگا ہوا ہے۔ اور یہ سب کیوں تھا، یہ ساری پلاننگ اور پلاٹنگ کیوں تھی؟ حسد کی وجہ سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں پہلی امتوں کی بیماری چل کر آئے گی جو حسد اور بغض ہے، یعنی یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے حسد یا بغض، یہ پہلی امتوں میں بھی موجود تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ آپس میں بغض کرو، نہ قطع رحمی کرو، نہ حسد کرو، نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور حسد کے بارے میں تو آتا ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو، آپ نے کبھی دیکھی ہوگی آگ لگی ہوئی خشک لکڑیوں کو، وہ پورے کے پورے جنگل اڑا دیتی ہے، جتنا مرضی موجود ہو وہ ایک چنگاری پکڑ کے پوری کی پوری خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے لیے تو ویسی نیکیاں ہماری کم ہیں، کہاں یہ کہ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے اپنی نیکیاں تباہ کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسد آدمی میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہے اور میری بندوں پہ میری تقسیم پر خوش نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے کہ حاسد آدمی میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہے اور میرے بندوں میں میری تقسیم پر خوش نہیں ہے۔ یاد رکھیے حسد فائدہ نہیں دیتا، وہ جلن فائدہ نہیں دیتی، وہ کڑھن فائدہ نہیں دیتی، وہ الٹا ہماری صحت بھی خراب کرتی ہے، مزاج بھی خراب کرتی ہے، عادات بھی خراب کرتی ہے، نسل بھی خراب کرتی ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے کسی سے حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور حسد ہے کیا کہ فلاں نعمت جو ہے فلاں کے پاس ہے تو اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اگر تو یہ فیلنگ ایسی ہے کہ اچھا اللہ اس کی بھی نعمت قائم رکھے، اللہ مجھے بھی ایسی دے دے، تو یہ تو رشک ہے، یہ جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر پیچھے تھاٹ یہ ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس کو کیوں ملی، تو یہ درست نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، اب ایک اسرائیلی روایات میں سے آتا ہے کہ ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ حسد سے بچنا، اسی حسد نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو یا ہمارے رشتہ داروں کو یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی نعمت عطا کرے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں 2 حالتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ نعمت کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے چھن جائے، یا دوسری یہ کہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ ہم کیوں اس بات کا ارادہ کریں کہ اس کے پاس نہ رہے، ہم کیوں کسی کی نعمت کے چھننے پر خوش ہوں۔ اور پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، جو انسان کی ذات ہے، وہ اپنی محبت ڈیزائر کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے،
وہ چاہتی ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ بلند رکھا جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اور وہ کب ختم ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر سے تکبر نکالیں گے، اپنی میں نکالیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس آدمی میں ہوں وہ نجات نہیں پا سکتا: ظن، فال اور حسد. ظن کیا ہے؟ برا گمان، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. فال کیا ہے؟ سپرسٹیشس ہونا. اور حسد کیا ہے؟ جیلسی. تو حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے. اور حسد کا علاج کیا ہے؟ کبھی تو ایسے ہوگا کہ ہم تقدیر پر راضی ہو جائیں، رضیت باللہ ربن کہنا شروع کریں. جب کوئی تکلیف آئے، کسی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھیں، ایسی نعمت جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی، دل میں پرسکون ہو جائیں، کہیں رضیت باللہ ربن، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں. پھر یہ کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی چیزیں چھوڑ دیں. آج آپ دیکھیں کن حالات میں ہم ہیں. پھر اس کے بعد، کیونکہ ہمارا کام اور کیا ہے، ہم صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اسی دنیا کی ریس میں ہم حسد کرتے ہیں. فلاں کا بچہ میرے سے اچھا کیسے ہو گیا، فلاں کے بچے کے مارکس میرے سے اچھے کیسے آ گئے، فلاں کا بچہ فلاں صورت کیسے سیکھ گیا، میرا بچہ کیسے پیچھے رہ گیا. ہر انسان برابر نہیں. اور پھر کبھی ان پریشانیوں اور حساب آخرت پر انسان غور کرے کہ جو یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے کہ آج ہم زندگی کی نعمت، اس میں ہم نیکیاں کمائیں، لوگوں کو میں خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے لیے دعائیں شروع کر دیں. جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں. آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا، فرشتہ آمین کہے گا آپ کی دعا پر. آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ نے اپنے فرشتے کو مقرر کیا، وہ آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر کے آپ کے لیے آمین کریں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں دیکھی جاتی ہیں اور بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اور وہ ہے حسد. اور یہ حسد انسان کو کہیں کا چھوڑتا نہیں. اب وہ آ گئے قمیص پر خون لگا کے اور اپنے باپ کو کہتے ہیں، اب سوچئے کیا منظر ہوگا نا، اس قدر پیارا بیٹا، 10 سے 12 سال کا بچہ، اور وہ جانتے تھے والد کہ یہ ان سے حسد کرتے ہیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اب حضرت یعقوب کہتے ہیں کوئی بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک برے کام کو آسان کر دیا، یعنی تمہارا ضمیر سو گیا اور تمہارے لیے برا کام آسان ہو گیا. یہاں پہ کہیں یہ نہیں کہہ رہے کیا کیا تم نے، میرے بچے کے ساتھ کیا کیا، میں تو نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، چلے جاؤ واپس اس کو دیکھ کر لاؤ، میرے گھر میں نہ گھسنا، میرے سامنے نہ آنا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس جگہ پر ہو تو وہ یہی باتیں کرے، دوسرے کو بھی پینک کر دیں، گھر میں بھی ایک مسئلہ کریٹ کر دیں، کیونکہ بات چھوٹی نہیں ہے. اور یہاں پر وہ جانتے تھے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں. آپ توکل دیکھیے اور صبر دیکھیے. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اچھا صبر. واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ اکبر، اللہ مستعان ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے اس چیز پر جو تم بات بنا رہے ہو. یعنی اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے. کیا کردار ہے نا، ایک طرف بیٹے کے کھونے کی تکلیف ہے، دوسری طرف دوسرے بیٹوں کی سرکشی کا ڈر ہے. اب کوئی اور رستہ نہیں ہے. وہ اتنا بڑا جتھا، وہ تو گلے کو آ جاتا، وہ تو ویسے اتنا بدتمیز کراؤڈ تھا. اب صرف اللہ سے مدد مانگ رہے، کیونکہ یہاں پر تو ان کے پاس کوئی اور چارہ رہا ہی نہیں. عشاء کا وقت ہے، بچے کو کہیں وہ پھینک کر آ گئے. وہ ہماری طرح کے زمانے تھوڑی تھے گاڑی پکڑتے اور نکل جاتے ڈرائیور کو لے کر، کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں. اور کہہ رہے فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اچھا. کیا توکل ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، کسی سے کوئی گلا شکوہ ہی نہیں. اللہ کے سامنے اپنی تکلیف رکھ رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے شکوہ کر رہا ہوں. یہ جو صبر ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عام انسان کو نہیں دیتا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا یہ صبر. اور صبر کیا ہے؟ نیگیٹو حالات میں خود کو نیگیٹو ریاکشن سے روک لینا. ریاکشن ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہے. اور صبر کب ہوتا ہے؟ صدمۃ الاولیٰ پر، جب جس وقت صدمہ آئے اس وقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صابر لوگوں کو بے حساب اجر دے گا. کچھ 2 عمل ایسے ہیں جن کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا. ایک تو روزہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا کوئی اجر، کوئی کیلکولیٹڈ اجر نہیں ہے. صبر کے علاوہ جو بھی نیکی آپ دیکھیں گے نا، اس کا ایک اجر ہے، اس کا ایک اندازہ ہے. صبر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، بے شمار، بے حساب.
صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر پر جتنی وسیع اور بہتر بھلائی کسی کو ملتی ہے اتنی کسی عمل پر نہیں ملتی. اور آپ صبر دیکھیے خالی حضرت یعقوب تو نہیں کر رہے, کہیں آپ کو نظر آیا کہ حضرت یوسف کو وہ لے کے گئے اور حضرت یوسف کو مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کو بہت بری طرح سے پیٹ رہے تھے, ان کو گالم گلوچ کر رہے تھے, ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور تکلیف دے رہے تھے, لیکن حضرت یوسف کہیں بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان میں صبر کا وہی مرتبہ ہے جو جسم میں سر کا ہے. تو سر کاٹ دیں تو کیا ہے, جسم بیکار ہو جائے گا. تو صبر پر جتنی وسیع اور بہتر بھلائی کسی کو ملتی ہے اتنی کسی عمل پر نہیں ملتی. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی تکلیف پر صبر کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ماحول آپ کا اثر لے رہا ہوتا ہے, آپ کے دیکھنے والے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو عطا کرتا ہے جو اس کے نزدیک بڑا معزز ہو. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, ہم کتنے معزز ہیں, ہمیں کتنی توفیق ملی ہے صبر کی. یاد رکھیے صبر میں اور آپ خود کر نہیں سکتے کہ ہم سوچیں کہ اب میں صبر کروں گا, نہیں, بالکل نہیں. آپ کو آج پتہ چل گیا کہ صبر کرنے کی فضیلت کتنی ہے, اس کی توفیق آپ اللہ سے مانگیں, وہ آپ کو اللہ ہی دے گا. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر جو ہے وہ صرف اشرف المخلوقات کے لیے خاص ہے. جانوروں میں صبر کا تصور نہیں ہے, ان کے ہاں یہ قوت بہت ہی کم ہے, ان پہ خواہشات کا غلبہ ہے, وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. جب انسان اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے بے پناہ اجر ہے. اور یاد رکھیے صبر دو قسم کا ہے, ایک بدن کا صبر جیسے کوئی مشقت برداشت کرنا, کوئی بیماری برداشت کرنا, عبادت کے مشکل اعمال ادا کرنا. دوسرا کیا ہے, نفس, یعنی یہ خواہش کے تقاضے, طبیعت کو جو بہت چیز پسند ہے اس سے رک جانا. اب اگر یہ صبر کی جو قسم ہے یہ پیٹ اور شرمگاہ سے متعلق اگر ہو تو اس کا نام عفت ہے. جب انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا کسی بھی نافرمانی سے, شہوانی خواہش سے, تو وہ عفت ہے. اگر میدان جنگ میں انسان صبر کرتا ہے تو اس کو پھر ہم شجاعت کہتے ہیں. اور اگر کوئی غصہ دبانے کے لیے صبر کرتا ہے تو پھر وہ حلیم ہوتا ہے. اگر کسی پریشان کرنے والی مصیبت سے کوئی دور ہو پریشان نہیں ہوتا, اس میں صبر کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کا دل بہت فراخ ہے. کسی معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا کہتے ہیں کہ راز چھپانے والا شخص ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ صبر ہم کن کن حالات میں ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر پاتے. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ مومن ہے نا وہ کسی حال میں بھی صبر کو نہیں چھوڑ سکتا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مومن مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اور عافیت میں صرف صدیق صبر کرتا ہے. یعنی صبر صرف یہ نہیں کہ آپ برائیوں میں صبر کریں یا تکلیفوں میں صبر کریں, صبر اچھے حالات میں بھی صبر. ہمارے حالات اچھے ہیں تو انسان ایسے نہ بہکے کہ اللہ کی نافرمانی میں کہیں کا کہیں چلا جائے. صرف تکلیف میں ہم اللہ کو پکاریں, یہ درست نہیں ہے. اور پھر دوسری طرح کا ایک اور صبر کیا ہے, گناہوں پر صبر کرنا. اور یاد رکھیے یہ اصل ٹیسٹ ہے, اس کا تو ہم بندے بہت ہی محتاج ہیں. وہ کیا ہے, ابھی آگے بھی آئے گا. زبان کے گناہ پر صبر کرنا, غیبت پر صبر, جھوٹ بولنے پر صبر, جھگڑا کرنے پر صبر, کوئی برا کوئی نیگیٹو جملہ بولتا ہے, کوئی نیگیٹو ریمارک دیتا ہے, اس کو کاؤنٹر بیک کرنے پر صبر. تو یہ سب چیزیں ہیں جو صبر کا تقاضا کرتی ہیں, اور یہی چیزیں انسان کو اللہ کی نظر میں بلند کرتی ہیں. ہم کیسے بلند ہونا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو ڈی گریڈ کر کے بلند ہونا چاہتے ہیں, لوگوں کی گردنوں پہ کھڑے ہو کے بلند ہونا چاہتے ہیں. ایسے انسانوں کو بلندی نہیں ملتی, ذلت اور رسوائی ملتی ہے. بلندی کب ملتی ہے, تم اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو, اللہ تمہیں بلند کرے گا. پھر ایک قسم صبر کی وہ ہے جو اختیار کے تحت میں نہیں ہے, جیسے مصیبتیں آ گئیں, عزیزوں کی موت ہو گئی, بہت پیارے ہمارے چلے جاتے ہیں, مال کی تباہی ہو گئی, کوئی بیمار ہو گیا, تو ایسے موقعوں پر صبر کرنا تو یہ تو بہت ہی اعلیٰ مقامات میں سے ہے. اور یہ کب انسان کر سکتا ہے, جب اس کو یقین ہو کہ میرے رب کا فیصلہ سچا ہے, درست ہے, ٹھیک ہے. میرا فلاں بیٹا چلا گیا, یا میری اولاد چلی گئی, یا میرا والد چلا گیا, یا کوئی بھی رشتہ پیارے سے پیارا دنیا سے چلا جائے, تو انسان کہے رضیت باللہ ربا, اللہ میں راضی ہوں, کیونکہ اللہ اس کا اجر دے گا. اس کی بنیاد یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ جو کر رہا ہے اس میں وہ کچھ برا نہیں کرے گا. اس کے بعد کوئی مال کی تباہی ہوگی تب بھی انسان کہے رضیت باللہ ربا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر 3 قسم کا ہے، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر اور گناہ پر صبر۔ جس نے مصیبت پر صبر کیا اس کا بہترین صبر سے جواب دیا، اللہ کے ہاں اس کے 300 درجے لکھے جاتے ہیں اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔ پھر جس نے اطاعت پر صبر کیا یعنی جمع رہا اللہ کی اطاعت پر، تو اس کے لیے 600 درجے لکھے جاتے ہیں اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین کے نچلے کنارے سے لے کے عرش کے اوپر تک کا کنارہ ہے۔ اور جس نے گناہ سے صبر کیا اس کے لیے 900 درجے لکھے جاتے ہیں اور ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک اس فاصلے سے دگنا فاصلہ ہے۔ تو صبر کی فضیلت میں تو بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے مسلمان کو اگر کوئی بیماری، تھکاوٹ، فکر، غم یا تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ہم سب مرد ہیں تو مرد، خواتین ہیں تو اپنے گھروں میں خواتین، سب صبر کا ہی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیا کیا پریشانیاں نہیں ہیں لوگوں کو، مالی پریشانیاں آ چکی، جسمانی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، صحت کی طرف سے پریشانیاں ہیں، ذہنی خوف ایک الگ مسلط ہے۔ تو یہاں پر صبر تقاضا کرتا ہے کہ انسان تب بھی کہے رضیت باللہ ربن، کہ اللہ میں راضی ہوں، اللہ تو مجھے بخش دے، اور انسان پینک نہ ہو اور ایسے نیگیٹو جملے اپنے منہ سے نہ نکالے کیا مصیبت ہے، کس مشکل میں ہم پڑ گئے، کیا مصیبت ہو گئی۔ آپ دیکھیے مصیبت تو تب ہوتی نعوذ باللہ اللہ نہ کرتا اگر ہم ان لوگوں کی طرح ہسپتالوں میں پڑے ہوتے جو اس وقت پریشانی اور تکلیف میں ہیں۔ اللہ نے تو اپنے گھروں میں عافیت میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم کہیں ہم مصیبتوں میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں جب میرے کسی بندے پر کوئی مصیبت اس کے بدن یا مال یا اولاد میں آتی ہے اور وہ بہترین صبر سے اس کا استقبال کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے ترازو قائم کروں اور اس میں اس کا نام اعمال کھول کر رکھ دوں۔ یعنی مال، اولاد اور بدن، آپ دیکھیے تینوں بہترین اور ایسی قریبی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہاں پر جب کوئی اذیت آئے، کوئی تکلیف آئے اور انسان کہے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، مال چلا گیا تو انبیاء کو یاد کریں، حضرت ایوب، اولاد چلی گئی تو حضرت یعقوب کو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں انسان۔ یہ تو انبیاء کے اوپر آنے والی آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے 1.5 سال کے بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم تیرے جانے پہ دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں اور کئی دفعہ بڑے بھی ہیں مواقع، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایسے تو نہیں پھر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ جنت اللہ کی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، ہم سب نافرمانیاں کریں، ہم اللہ کو ناراض کریں، ہم لوگوں کو راضی کریں اور ہم جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام بہت محنتیں کر کے انہوں نے مقام پائے تھے کہ دنیا میں ان کو جنتوں کی بشارتیں ہو گئی تھیں، انہوں نے محنتیں کی تھیں۔ تو نبی کا طریقہ پھر کیا ہے؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو پانی پلانے کے لیے جب کنویں میں بھیجا، کنویں میں ڈول ڈالا تو دیکھا یوسف باہر آ گئے۔ پکار اٹھا وہ جو قافلے والا تھا، یا بشرا، خوشخبری ہے، گڈ نیوز، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت یوسف جو تھے جب باہر آتے ہیں تو وہ ان کو لے کر مال تجارت سمجھ کر چھپا لیتے ہیں اپنے سامان میں اور لے کے نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی حضرت یوسف کوئی واویلا نہیں کر رہے کہ میں تو دیکھو میں اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، کیونکہ وہاں کنعان کے علاقے میں مشہور فیملی تھی یہ۔ کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ سوائے خاموش ہونے کے، کیونکہ اس دور میں تو انسان بھی اسی طرح بکتے تھے جس طرح قیمتی چیزیں، اشیاء بکتی ہیں۔ حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے عوض حضرت یوسف کو بیچ ڈالا، کہتے ہیں 20 درہموں میں بیچا تھا۔ کتنی ناقدری کی نا، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کی، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اب یہ حکومت کا ایک سرکاری افسر تھا، کہتے ہیں کافی اونچے عہدے پہ فائز تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فائنانس منسٹر تھا ان کا، عزیز مصر۔
اس نے اسے خریدا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمیں اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، ہم نے یوسف کو اس جگہ پر کذالک اس طرح مکننا لیوسف، ہم نے یوسف کو وہاں پر ٹھکانہ دے دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں سے نکلے ہیں، اور اس وقت کی سپر پاور تھی مصر۔ آپ سمجھیے کہ کوئی بہت ہی چھوٹے سے ملک سے، ایک گاؤں سے نکلے اور وہ جا کر امریکہ میں اس کو جگہ مل جائے بہت ہی اچھی کوئی۔ تو اب مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے اچھی طرح رکھنا، تکلیف نہ دینا، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اب ایسی جگہ پہ وہ رہ رہے تھے جو کہ سرکاری تھی، تو کیسے حضرت یوسف نے وہاں پہ آداب سیکھے ہوں گے، کس طرح تعلیم حاصل کی ہوگی۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ کی پلاننگ تھی نا کہ حضرت یوسف نہیں بولے، کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے، جب ان کے نبی حضرت یعقوب رو رہے تھے اپنے بیٹے کی یاد میں، اللہ کی نظر میں تھے یہ سارے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا فیوچر بہت برائٹ ہونے والا تھا، ان کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے قوت فیصلہ دی، اسے علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے وہ گھر میں تھا وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی، یعنی ان کی محبت میں گرفتار ہوگی، کیونکہ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو معراج پر دیکھا تھا تو کہا تھا کہ حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا، انتہائی خوبصورت ینگ مین تھے۔ اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جاؤ، یعنی گناہ کی دعوت دینے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں۔ اب اس کا مفہوم یہ بھی ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو رب سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یا رب سے مراد ان کا جو اونر ہے، جو مالک تھا وہ ہے، کہ وہ تو مجھے اتنا اچھا رکھ رہا ہے اور میں یہ سب کروں۔ انہ لا یفلح الظالمون، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں پہ وہ سمجھ گئے، اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ کسی کا حق مار لینا۔ تو یہاں حق مار رہی تھی نا اپنے شوہر کا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی دعوت گناہ دے رہی تھی۔ اب فرمایا وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، اپنی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اچھائی یا برائی کی پہچان اللہ نے اسی وقت کروا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی تحریر آ گئی تھی یا ان کو بچا لیا گیا، اللہ کا فضل تھا ان پر، اللہ نے ان کو بچایا۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی دور کر دیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ زنا بے حیائی ہے نا، تو ان جرائم کی سزا تو دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے، اور اللہ کہاں یہ کہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس جگہ پر چھوڑ دے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو خود اللہ کی طرف سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت یوسف کی طاقت تھی نا، وہ جو 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اس میں آتا ہے نا حدیث میں کہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جسے عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے اصل تقویٰ، کہ انسان غلاظت دیکھتا ہے اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتا ہے کہ میرے کپڑوں پہ چھینٹے نہ آئیں۔ اب یہاں پہ کوئی اور پرابلم نہیں ہے، وہ عورت راضی ہے، وہ بلا رہی ہے، لیکن حضرت یوسف نے کہا نہیں، معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آخر کار یوسف کو وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی وہ دونوں آگے پیچھے تھے، عورت پیچھے تھی، حضرت یوسف آگے تھے، اور اس نے پیچھے سے حضرت یوسف کی قمیض پھاڑ دی، اور دونوں نے دروازے پر جب دروازہ کھلا تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، شوہر اس کا۔ اب ساتھ ہی پینترا بدل کے کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر خراب نیت کرے؟ اب اس کے سوا اور کیا سزا ہوگی؟ اس کو قید کر دو، اس کو سخت عذاب دو۔ حضرت یوسف بھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں پہ حضرت یوسف اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پہ انسان اپنے آپ کو کلیئر نہ کرے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی ایسا تھا۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی، جسے آپ کہتے ہیں نا سرکمسٹانشل ایویڈنس، وہ پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر یہ اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ پیچھے سے پھٹی ہے
تو عورت جھوٹی ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے قمیض اس کا تو عورت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ زیادتی کر رہا تھا۔ جب شوہر نے دیکھا عزیز مصر نے، تو اس نے کیا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہے، تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی ہی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اس کو اگنور کر دے۔ اب وہ شخص پبلک میں نہیں لے جانا چاہتا تھا یہ معاملہ، اور کہنے لگا اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار تھی۔ اب شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں۔ اب وہ میڈیا تو اس دور میں ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہمارا میڈیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی دور میں برائیاں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نہیں تھیں۔ گاسپنگ شروع ہو گئی، نکل گئی بات، لیک کر گئی، عورتیں آپس میں ڈسکس کرنے لگیں، اور کیا کہنی وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، یہ جو عزیز کی بیوی ہے نا اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، معاملہ کھل گیا، سارے شہر میں مشہور ہو گیا، اسکینڈل لیک ہو گیا اور لوگ ڈسکس کرنے لگ گئے۔ ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اب جب زلیخا نے وہ باتیں سنی تو اس نے ایک بہت بیوٹیفل قسم کی ایک مسند سجائی اور ان کو بلا بھیجا دعوت کے لیے، بہت اچھی دعوت ارینج کی اس نے۔ اور جب وہ سب بیٹھی تھیں اور عین اس وقت جب پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا اور کہا یوسف نکل آؤ سامنے۔ اب جب یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں اخرج علیہن، تو کیا ہوا؟ فلما رأینہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، ہاتھ کاٹ بیٹھی اپنی ان کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو گئیں۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی، اب آپ دیکھیے کس قدر نڈر اور بے باک اور بے حیا خاتون ہے کہ ان کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی، یہ بچ کے نکل گیا، اب اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ ذلیل و خوار ہوگا، میں اس کو قید کروا دوں گی۔ آگے سے یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے، جب اس نے قید کی دھمکی دی کہ اس کو میرا گناہ کی دعوت ماننی پڑے گی، میرے ساتھ گناہ کرنا پڑے گا، تو حضرت یوسف کیا فرماتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ ہے کردار کہ مجھے قید پسند ہے، مجھے قید منظور ہے اس کے بنسبت جو یہ کام میں کروں جو یہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے مجھ سے ان کی چانوں کو دور نہ کیا تو میں ان کی دام میں پھنس جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا بغیر کسی گناہ کے۔ اب جب جیل میں آتے ہیں تو جیل میں ان کے ساتھ دو غلام اور آتے ہیں، ایک بادشاہ کا ساقی تھا یعنی شراب پلانے والا، دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا یعنی جو اس کی بیکنگ کرتا تھا۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں شراب نکال رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں پڑی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ آپ تو ہمیں نیک انسان نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے جو نیکی ہوتی ہے نا وہ انسان کی ظاہریت سے چھلکتی ہے۔ حضرت یوسف کیسے ہوں گے، کیسے نظر آتے ہوں گے؟ مسکراتے ہوں گے، دوسروں کی کیئر کرتے ہوں گے، اچھی طریقے سے بات کرتے ہوں گے، اچھا اخلاق ہوگا، تو وہ ان کو لگا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے، کیونکہ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پتہ ہے میں تو ابراہیم کا پوتا ہوں، میں تو اسحاق کا پوتا ہوں، میں تو یعقوب کا بیٹا ہوں، میں بڑی چیز ہوں۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں ان علوم میں سے سکھاؤں گا جو میرے رب نے مجھے عطا کیے، یہ ہے عاجزی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے زندان کے ساتھیوں، ایسے کہہ رہے نا مائی کمپینینز، او میرے دوستو، یہ سوچو کہ بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار جس کی چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس چند نام جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کویسچن تو کیا تھا خوابوں کا، لیکن یہاں پہ انہوں نے جب دیکھا کہ خوابوں کا کویسچن کیا جا رہا ہے تو انہوں نے فوراً پہلے تبلیغ کی، اصل پیغام پہنچایا، اور پھر اس کے بعد تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام۔
اور پھر اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. فرمانروائی اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. صحیح طریقہ زندگی یہی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اب بہت چھوٹی سی اور کمپائل بات میں ساری بات پیغام پہنچا دیا، شرک کی تردید کر دی اور کہا اچھا اب یہ ہے کہ تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا. یعنی بات مختصر اور ختم. کہا جاتا ہے کہ ان میں سے جو ایک تھا، ان دونوں پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے ایک کو سزا ہوئی اور جو بے قصور تھا وہ نکل گیا. پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، حضرت اس میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، میری سفارش کر دینا کہ مجھے کس وجہ سے یا بے وجہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے. اب یہ جو چیز تھی نا، یہاں پہ آپ دیکھیے انبیاء کی جو وہ چیزیں جو ایک نارمل انسان کے لیے گناہ شمار نہیں ہوتی، انبیاء کے لیے وہ بھی بڑا گناہ ہوتی ہیں. یعنی ایک انسان اگر کسی سے مدد مانگ رہا ہے تو اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن انبیاء اگر ایسا کریں گے تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں. اور یہی ہوا. انہوں نے اس شخص سے مدد مانگ لی، شاہ مصر سے مدد مانگ لی، مگر ہوا کیا؟ شیطان نے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں پڑا رہا. اور سیکنڈلی بات یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے 9 سال تک جیل میں رہے. 30 سال کے تھے جب نکالے گئے، اور پھر 80 سال تک بلا شرکت مصر میں حکومت کی انہوں نے. اب ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے. بادشاہ تو کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں، دوسری 7 سوکھی ہیں. تو اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو بہت کنفیوژن والا خواب ہے. ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گئے تھے، اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ اچھا وہ تو ایک شخص تھا جیل میں. تو انہوں نے کہا آپ مجھے جیل میں بھیجیے، میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف کے پاس کیا. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے، تو مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا، اب یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. اچھا آ گئے ہو میرے پاس، اب ضرورت پڑی ہے تو میں تمہیں یاد آ گیا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. یوسف علیہ السلام ڈائریکٹلی جواب دے رہے ہیں اس کے کویسچن کا. کہتے ہیں 7 برس تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکال لینا، اور باقی کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا. یہاں پہ گندم کو پریزرو کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. پھر 7 بہت سخت سال آئیں گے. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی پھر سے بارش ہوگی اور پھر لوگوں کو بہت سارا اناج ملے گا اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اب جب بادشاہ کو تعبیر بتائی گی تو بادشاہ تو بہت امپریس ہو گیا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. اب جب حضرت یوسف کے پاس شاہی فرمان آیا، کہا کہ جی بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہائی فوراً اٹھو اور چلو، بادشاہ نے مجھے بلایا، اتنے سالوں سے میں پڑا ہوا ہوں جیل میں. حضرت یوسف اپنی جگہ پہ مطمئن اور سکون سے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں جاؤ ذرا اور واپس جا کر پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب ان کی مکاری سے واقف ہے. یعنی اللہ کو تو معلوم ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا کہ جب یوسف کو تم نے رجھانے کی کوشش کی تھی؟ اب کتنا بے حیا معاشرہ تھا نا. سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی پائی ہی نہیں. اب عزیز کی بیوی بولی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب آ گیا ہے سچ سامنے. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، وہ سچا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور یہ اس لیے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف نے کہا یہ سب کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی. اور یاد رکھیے پیغمبر کبھی خیانت نہیں کرتے.
اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے پرواہ نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کہتا کہ میرے نفس نے مجھے برائی کے لیے اکسایا نہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو طریقہ ہے، نفس تو اکساتا ہے برے کاموں پر، مگر الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحمت کرتے بس وہی بچتا ہے۔ کسی گناہ سے بچ جانا کسی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر اس کے رب کی رحمت ہے کہ رب چاہتا ہی نہیں کہ میرا یہ بندہ گناہ کرے۔ تو اس میں انسان اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دے، اور یہاں پہ وہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی اس کو میں اپنے پاس عہدہ دوں، مخصوص کروں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، یعنی ہمیں امانت، دیانت، صداقت، یہ سب پیغمبرانہ باتیں ہیں نا، تو یہ بادشاہ کو بھی نظر آ گئیں۔ اس نے کہا کہ اب آپ بہت اسپیشل آدمی ہیں ہمارے لیے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ، اب یہاں پہ عہدہ مانگ رہے ہیں۔ وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی کوالٹیز جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میری فیلڈ کیا ہے، میں کس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ انی حفیظ علیم، میں بے شک جانتا ہوں اور میں علم رکھتا ہوں، میرے اندر سکلز ہیں، میں یہ والا کام کر سکتا ہوں، مجھے اس کی نالج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی۔ اور وہ کیسا اقتدار تھا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مختار تھا، فلی اتھارٹی تھی اس کے پاس، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہ کر اپنی جگہ بنائے، جو چاہے کرے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، لیکن نیک بننا ضروری ہے، محسن بننا شرط ہے۔ اجر اسی کو ملے گا جو اپنے اعمال ایکسلنس کے لیول پہ کرے گا، اللہ کی ذات کو یاد رکھ کے، خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ والأجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر یوسف کے بھائی اب مصر آتے ہیں اور ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پورے جگہ پر قحط پڑ گیا۔ اب قحط پڑ گیا تو جو غلہ تھا وہ اور کہیں نہیں تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی اور ان کو طریقہ بتایا، تو مصر والے بہت سارا غلہ پرزرو کر چکے تھے، اور پورے جگہ پہ فلسطین میں اور ہر جگہ قحط پڑا۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب ان کے بھائی بیچارے گرتے پڑتے مشکل حالوں میں ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس وقت جس بادشاہ کے سامنے، جس منسٹر کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہیں رزق مانگنے کے لیے، اناج مانگنے کے لیے، یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے جس کی اتنی ناقدری کی، جس کو مار کے پیٹ کے ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ جب انہوں نے سامان تیار کروا دیا ان کا، حضرت یوسف نے ان کے ساتھ غلہ رکھوا دیا، تو جاتے وقت حضرت یوسف نے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ آپ جانتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بھائی جو ایک ماں سے تھے وہ حضرت یوسف اور بنیامین تھے، اور یہ باقی بھائی سوتیلے تھے۔ دیکھتے نہیں میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، یعنی وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ والد صاحب ہمارے ساتھ بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ یہ پہلے یوسف کے ساتھ کر چکے تھے، تو حضرت یعقوب ان پہ قطعاً بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، اور ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا وہ بھی چپکے سے واپس ان کی خرجیوں میں رکھ دیا گیا، یعنی جو غلے کے لیے انہوں نے مال دیا اور غلہ خریدا، حضرت یوسف نے اپنے جو دربان تھے ان سے کہلوا کر وہ سامان بھی، وہ جو ان کا مال تھا وہ بھی واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب جب یہ گھر آتے ہیں تو آ کے اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان ہمیں تو آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے کے آئیں، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہی کام کیا جو پہلے کیا تھا۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں بھی تمہارے پر ویسا بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا
تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر پکار اٹھے, کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے ہمارا مال بھی واپس آ گیا ہے, بس اب ہم جائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے, اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, اور یہ جب جائے گا کیونکہ پر پرسن ایک اونٹ ملتا ہے تو اس کا اونٹ بھی ہمیں ملے گا, اور ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے, اور اتنا غلہ آسانی کے ساتھ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام کا مجھے وعدہ نہ دو, یعنی قسم کھا کر مجھے پیمان نہ دو کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے, الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دیے, وعدے دیے, تو کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. اب یہ تسلی دی. پھر اس نے کہا میرے بچوں, وقالا, اب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, کہ اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں, یعنی مصر میں جب جاؤ گے تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں کوئی چیز, میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا. اب ہوا یہ کہ قبائلی علاقوں کے 11 جوان جب داخل ہوں ایک دروازے سے تو وہ سب کی نظروں میں آتے. تو یہ حضرت یعقوب کی تدبیر تھی ان کو نظر سے بچانے کے لیے کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے, اور کہا کہ مختلف دروازوں سے الگ الگ ہو کر داخل ہونا, یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی, مگر وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں نہیں آ سکی. ہاں بس حضرت یعقوب کے دل میں ایک کھٹک تھی, ایک کنفیوژن تھی, جو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا, مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے الگ سے بنیامین کو اپنے پاس بلایا, الگ کیا, اس کو بلا کے بتایا کہ میں تو یوسف ہوں, تیرا وہ بھائی جو کھو گیا تھا. اب سوچئے کیا منظر ہوگا نا, اتنے سالوں کے بعد دونوں بھائی ملے. جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. اب یہ بہت حضرت یوسف نے ایک انٹرسٹنگلی یہ اس لیے کیا تھا کہ کسی طرح سے وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں. اب پھر کیونکہ اس دور میں حضرت ابراہیم کی شریعت میں یہ سزا تھی کہ جب کسی کے سامان سے کسی اور کا سامان برآمد ہوتا تو وہ اس شخص کو رکھ لیا جاتا, اور یہ حضرت یوسف جانتے تھے. حضرت یوسف نے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور پھر اعلان کروایا, اور پھر جب اعلان ہوا تو بھائیوں نے پوچھا, اور قافلے وہ کہنے لگے کہ قافلے والوں تم لوگ چور ہو. بھائیوں نے کہا کیا چیز کھو گئی تمہاری؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہمیں, تو جو اسے لا کے دے گا ہم اس کو ایک اور غلہ دیں گے, ایک اور اونٹ بھرا ہوا غلے کا. ان کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم جانتے ہو ہم ملک میں فساد کرنے نہیں آئے, ہم کوئی چور تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم رکھ لیں گے اس شخص کو. اور پھر یوسف علیہ السلام کی تائید انہوں نے کی, اور پھر حضرت یوسف نے تدبیر کی, اور اس کا یہ کام نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑ سکتا. تو حضرت یوسف نے کیا کیا, اپنے بھائیوں کی جو شریعت تھی اس کے مطابق فیصلہ کروایا. تو ان بھائیوں نے کہا اچھا بنیامین نے چوری کی ہے, یہ چوری کرے تو کوئی حیرت کی بات نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا. استغفر اللہ. حضرت یوسف کے سامنے ان کو چور ڈکلیئر کر دیا. یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر پی گئے. یہ ہوتا ہے صبر, ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا صبر, تو اب دیکھیے یہ ہے صبر, کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت یوسف اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے اچھا دیکھو میں یوسف ہوں, میں نے کب چوری کی تھی, اب آؤ نا ذرا مجھے بتاؤ. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں وہ کر رہے, منہ میں بڑبڑا کے رہ گئے, پی گئے اس بات کو. آپ دیکھیے جو چیز آپ پیتے ہیں, آپ کوئی چیز کھا رہے ہو نا تو موومنٹ ہوتی ہے آپ کے چہرے کی, آپ ہل جل کر رہے ہیں, لیکن جب آپ پیتے ہیں تو موومنٹ کے بغیر اسموتھلی کہیں کا کہیں پانی چلا جاتا ہے. اس طرح غم کا گھونٹ بھر کے وہ پی گئے. یہ ہے صبر. حقیقت بھی نہیں کھولی ان پر, بس ہلکا سا اتنا بولے کتنے ہی برے لوگ ہو تم جو میرے منہ در منہ الزام لگا رہے ہو, میرے منہ پر الزام لگاتے ہو, حالانکہ اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار زی اقتدار عزیز, اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک انسان سمجھتے ہیں. مزید تعریف کر رہے ہیں حضرت یوسف کی. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, میں کسی دوسرے کو کیسے رکھ سکتا ہوں, جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا, اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو اب ایک کونے میں جا کر اکٹھے ہو گئے سارے بھائی, مشورہ کرنے لگے. اب جو سب سے بڑا تھا, کہتے ہیں وہی بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو, یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دو. اب وہ کہنے لگا میں تو واپس نہیں جاؤں گا,
میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے آنے کی اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، میں نہیں یہاں سے کہیں جا رہا۔ تم جا کر والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ غیب کی نگہبانی ہم نہیں کر سکتے تھے، یعنی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ چھپ کے کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے کہ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں اپنی ایک بات کے سچائی کے پروف کے لیے، کیونکہ بارہا جھوٹ بول چکے تھے، حضرت یوسف کے معاملے میں بھی جھوٹ بول چکے تھے، اور اب ان کو پتہ تھا کہ ان کے والد کا اعتبار ان سے اٹھ چکا ہے۔ باپ نے اب جب یہ بات سنی تو کہا سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے کام آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا بات کی؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور بہت اچھا صبر کروں گا، اور اس بات کو آسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور خوب صبر کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث نہیں، یہاں پر لیں گے ہم، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ اچھا، حضرت یوسف کو دیکھیے، یہ حضرت یعقوب کو دیکھیے، یہ مومنانہ صفت ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان سب کو میرے سے لا ملائے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پیٹ پھیر کر بیٹھ گیا، مطلب ان کے سامنے اپنا غم بھی بیان نہیں کیا۔ قالا، کہنے لگے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ہائے یوسف اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگ گئے۔ اب دیکھیں نا، غم تازہ ہو گیا۔ کہاں پہلا بیٹا گیا تھا، پیارا بیٹا، اب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ آپ سوچیں اس غم کو۔ اب اگر انسان خود کو رکھ کے دیکھے نا تو سینہ پھٹ جاتا ہے کہ پہلے ایک پیارا بچہ وہ چلا گیا، اب دوسرا بچہ فوت ہو جائے نا تو تسلی ہوتی ہے کہ فوت ہو گیا، لیکن یہاں تو گم گیا اور دوسرا بچہ وہ چھوڑ آئے، اور وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں اپنا غم، اپنا تکلیف اللہ کے سامنے بیان کروں گا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، اب جو باقی بیٹے ہیں کیا کہتے ہیں، اوہو آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کردار کیا ہے، اپنے بیٹے کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، اور نوبت یہ آگے کہ اس غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی آپ کو تو ہر وقت اسی کا غم چڑھا رہتا ہے۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ باپ کے خیر خواہ ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ باپ ہم سے محبت کرے، لیکن اس کے لیے خود کچھ ایفرٹ نہیں کرتے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل میں گریف مینجمنٹ، غم کا اصل علاج، یہ ہے صبر جمیل، کہ انسان کہے کہ میری تکلیف جو بھی ہے میں اس کا ذکر اللہ سے کروں گا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں، یعنی جو میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ تمہارا نہیں۔ پھر کہنے لگے، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ۔ اب یہ ہے نا باپ کہیں بھی نا امید نہیں ہے، پھر امید لگائے ہوئے ہیں، مایوسی آ ہی نہیں رہی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل عیال سخت مصیبت میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیے۔ اب پھر آ گئے، کیونکہ اتنے برے حالات تھے، لوگوں پہ اتنا برا قحط آیا ہوا تھا کہ اب یہ پھر حضرت یوسف کے پاس آئے اور حضرت یوسف کی تعریفیں کرنے لگے، اور آگے کہہ کیا رہے ہیں، ہم کو خیرات دے دیں، وتصدق علینا، ہمیں خیرات دیں، ہم پر صدقہ کریں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب جب اس طریقے سے حضرت یوسف نے ان کو مانگتے ہوئے دیکھا تو حضرت یوسف سے سن کر رہا نہیں گیا۔ حضرت یوسف کہنے لگے، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اللہ اکبر، آپ یہ کردار دیکھیے کیا ہے۔ اب پھر وہی بات، ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، میں اور آپ ہوں تو ہم تو کہیں کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں دوں، میرے ساتھ کیا کیا، میرے باپ کے ساتھ کیا کیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، میں تو ساری زندگی معاف نہ کروں تمہیں۔ اور حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ تم نادان تھے۔ کتنا بہترین طریقہ ہے نا، کیا اخلاق ہے مقربین والا۔
ان کو شرمندہ نہیں کیا، ان کو تکلیف نہیں دی، ان کے گناہ پر ان کو شرمندہ کر کے ڈیگریڈ نہیں کیا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، محسنین والا مزاج کہ تم نادان تھے، تمہارا قصور نہیں ہے۔ دیکھیے دوسروں کو معاف کرنا ایک بات، لیکن ان کو معاف کرنے کے بعد اس طرح کمفرٹیبل فیل کروانا، یہ مقربین کی صفات ہوتی ہیں، اللہ کے بہترین لوگوں کی صفات ہوتی ہیں کہ آپ گناہ کے بعد ان کو اتنا کمفرٹیبل فیل کرائیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے اس کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، یعنی جو اپنے بھائی کے لیے نیگیٹو فیلنگز رکھتا ہے دل میں۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم دونوں بھائی آپس میں راضی ہو جائیں، یعنی جو ناراض ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ راضی ہو جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال اوپر جاتے ہیں لیکن مغفرت سب کی جاتی ہے مگر اس کی نہیں جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ اور اب یہاں پر حضرت یوسف کیا کر رہے ہیں کہ ہاں تمہیں نہیں پتا تھا، تم نادان تھے، بچپن میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی غلطی تھی۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا، کس کس طرح لوگوں نے ان کو تکلیف دی، یہ چھوٹی غلطی تھی لیکن وہ اس کو معاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا قصور ہی نہیں تھا۔ تو دیکھیے یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انٹروڈیوس کروایا تھا صحابہ سے؟ کریم، عزت والے، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم۔ اور یہ عزت ان کو کیسے ملی تھی؟ اس احسان سے، معاف کر دینے سے، اگنور کر دینے سے، ان کو کمفرٹیبل کرانے سے، ان کو عزت دینے سے۔ اب وہ چونک کر بولے بھائی ہیں کیا تم یوسف ہو؟ انک لانت یوسف؟ قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کوئی کریڈٹ نہیں دے رہے، اچھا پتہ ہے میں آیا تھا یہاں پر، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا کام کیا عزیز مصر کے ساتھ، میں نے اس کی بڑی خیر خواہی کی تو اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا، میں اتنے اچھے اچھے خواب کا مطلب بتاتا تھا اس وجہ سے یہ ہوا۔ نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب نے احسان کیا۔ اور حقیقت یہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دو چیزیں، جو تقوی کرے گا یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اللہ کی نافرمانی سے، گناہ کے کاموں سے۔ حضرت یوسف نے یہی کیا تھا نا، کیسے بچایا تھا اپنے آپ کو؟ ویصبر، اور جزا فضا نہیں کی تھی، اللہ کے فیصلوں پر سرنڈر کیا۔ تو یہ دو پاور ورڈز ہیں آج کی سیشن کے، تین بلکہ، صبر، تقوی اور حسد سے بچنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ایسے لوگوں کا اجر نہیں مارتا اللہ۔ ہم آپ دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں میں لوگوں سے اتنا اچھا معاملہ کرتی ہوں، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے؟ وَيَصْبِرْ کم ہے نا، صبر نہیں ہے۔ تقوی کر لیتے ہیں، صبر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں صبر کر لیتے ہیں تقوی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، اب مان گئے، ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب یہ دیکھیں دشمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایسے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جنہوں نے ایسے تکلیف دی۔ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور سب اہل و عیال کو، یعنی پوری فیملی، کہتے ہیں تقریباً 67 لوگ تھے، ان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے، حضرت یعقوب نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیے نہ، کہنے لگو کہ ابا جان بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں۔ اب گھر والے پھر بولے خدا کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ مزاج تھا ان کا، کس طرح باپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ یوسف کو نہیں بھیجیں، بھولے، آپ انداز دیکھیں بات کرنے کا۔ پوتے پوتیاں ہوں گے، اتنے سال گزر گئے ہوں گے، تو ان بچوں نے جو کام اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہی اپنے دادا سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔
اور جب اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے, ہم گنہگار تھے, ہم واقعی خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب کیا ہوتا ہے, یہ سب کے سب اب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آ گئے. تو یہ تھا اس سوال کا جواب جو کفار مکہ نے کیا تھا کہ حضرت یوسف یہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے, یہ تو کنعان کے علاقے فلسطین کے علاقے کے لوگ تھے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اپنے کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب کے سب اس کے آگے سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا, اب یہ جو سجدہ ہے نا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس شریعت میں تھا, مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا, وہ جو شروع میں خواب دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے ہیں, ایک چاند, ایک سورج, اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا, اس کا احسان, اس نے مجھے قید خانے سے نکالا, آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. سارا کریڈٹ اللہ کی ذات کو. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی تدبیروں کو, اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آج تک جو کام پلان کرنا چاہتے تھے, کئی ایسے ہیں جو ہم کر پائے اللہ کی محنت سے, اور کئی ایسے ہیں جو ہم کبھی کر ہی نہیں پائے, کیونکہ ہم سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے. اللہ اپنی مشیت پوری کرتا ہے. ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے, کیا ہمارا فیلڈ ہوگی, کہاں ہم جائیں گے, اور ہم خود بخود اس زندگی میں پانی کی طرح بہتے نکلتے گئے اور اللہ ہمیں نکالتا لیتا گیا. اللہ کی مشیت ہے اور وہ پوری ہو کر رہتی ہے. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی, تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان بنانے والے, اب اتنی خوبصورت دعا مانگتے ہیں, فاطر السماوات والارض, پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ تو میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں, تو میرا دوست ہے, تو میرا سرپرست ہے. توفنی مسلمن, اللہ میرا خاتمہ اسلام پر کرنا. والحقنی بالصالحین, اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. نہ حکومت پر بھروسہ ہے, نہ 11 بھائیوں پر بھروسہ ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, اللہ کو اپنا ولی بنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے کام آنا ہے آخرت میں. نہ بھائیوں نے کام آنا ہے, نہ مال نے کام آنا ہے, نہ رتبے نے کام آنا ہے, نہ جاہ نے کام آنا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ اے رب العالمین آپ میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں, آپ مجھے مسلمان فوت کرنا. والحقنی بالصالحین, اور نیکوں میں شامل کرنا. اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب, اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں. یعنی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہوتے. حالانکہ تم اس پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے نہیں مگر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود اپنی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام دیکھتے؟ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں. اور اگر آج کے آپ حالات میں دیکھیں تو ہماری نیگلیجنس, ہمارا نہ ماننا, ہمارا سرنڈر نہ کرنا ہمیں کس جگہ پر لے آیا ہے. اور پیغمبروں کی اور ان یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ خاص اور بہتر ہے.
جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ اب کیا تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، جو مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر ان سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو اچانک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے چاہے ہم بچا لیتے ہیں، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس قصے میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، کہ کسی کے حال کو دیکھ کر انسان اپنا حال درست کر لے۔ اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ یعنی جو تفسیر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس کی ضرورت تھی وہ سب موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔